सो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान में हालिया सैलाब ने बहुत तबाही मचाई और ये वो वक्त था जो पाकिस्तान का 1/3 हिस्सा जो था वो पानी में डूबा हुआ था। ऐसे में क्योंकि हम मुसलमान कौम है और हमारे यहाँ पर जब भी कोई नेचुरल डिज़ास्टर आता है तो उसमें बहुत सी NGOs फलाही इदारे जो हैं वो बढ़ चढ़ कर काम करते हैं और अपना अपना हिस्सा जो है वो डालते हैं। ऐसे में अगर देखा जाए तो हदीका कयानी साहिबा जो कि सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, हमारे मुल्क का जाना माना नाम, इन्होंने सैलाब के फौरी बाद कुछ इमदादी कामों का आगाज़ किया और इन्होंने वसीला राह से एक कैंपेन, इस नाम से कैंपेन का आगाज़ किया और इस कैंपेन के तहत इन्होंने आवाम को, इसके साथ साथ मुख्तलिफ इदारों को, इनको इंगेज किया और बड़े अच्छे कॉज के तहत ऑब्वियसली इन्होंने लोगों को इंगेज किया। और फिर हम इनकी वीडियोज़ भी देखते रहे कि किस तरह से दूर दराज जहाँ पर सैलाबी पानी जमा था जिन इलाकों में, वहाँ तक पहुँच कर वहाँ की ख़वातीन, एक तो आप उनको ऐसी मुश्किल वक्त में, उनको मुश्किल की इस घड़ी में जो उनके साथ खड़े होना, फिर उनको सपोर्ट फराहम करना, फिर उनको फाइनेंशियल सपोर्ट फराहम करना, फिर उनको खुराक और उनकी सब चीज़ों का इंतज़ाम करना। सो हमने देखा जहाँ जहाँ सैलाब आया हदीका कयानी साहिबा वहाँ पहुँची। अभी हाल ही में हमने देखा कि हदीका कयानी साहिबा ने बलूचिस्तान का ज़िला है नसीराबाद, इसकी तहसील के एक गांव में 100 घर जो है उनको तामीर करवाया है। मज़ीद 100 घर तामीर करवाने का इरादा भी है। अच्छा, इन 100 घरों के साथ साथ एक स्कूल, एक मस्जिद, एक मैटरनिटी होम और इसके साथ साथ एक शहीद के 12 साल के बेटे के लिए एक किराना स्टोर, इसको भी स्टार्ट करवाया गया। सो बहुत ही अप्रिशिएबल काम है और ऑब्वियसली इंस्पिरेशन बनी है हदीका कयानी साहिबा। सो इस वक्त हदीका कयानी हमारे साथ शो में मौजूद है, द सिंगर एंड द सोशल एक्टिविस्ट। हदीका साहिबा, थैंक यू सो मच एंड गुड मॉर्निंग। सो आप इस वक्त मतलब एक इंस्पिरेशन है और आपके इस काम को जितना भी अप्रिशिएट किया जाए वो कम है। सबसे पहले तो ये बताएं कि वसीला राह के नाम से जिस कैंपेन का आपने आगाज़ किया, सो हर इंसान के पीछे एक मोटिवेशन होती है, आपके पीछे क्या मोटिवेशन थी या आपको ख्याल किस तरह से आया? जी, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो रुकमा, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। और आपके शो के वसीले से बस ये कहना चाहूँगी कि इंस्पिरेशन सबसे बड़ी जो है वो मेरी वालदा हैं और शुरू से ही मुझे मतलब उनकी सपोर्ट थी और इस मामले में ख़ास तौर पे सोशल वर्क में, म्यूज़िक में तो थी ही, लेकिन जिस वक्त 2010 का सैलाब आया था तो उस वक्त भी उन्होंने एक शेर किसी का पढ़ा, क्योंकि वो खुद भी शायरा थी, लेकिन उन्होंने किसी का शेर पढ़ा। मैंने उनको कहा कि अम्मा, मेरा दिल बहुत तकलीफ में है कि यहाँ पे KPK में इतना बुरे तरीके से सैलाब आया हुआ है, तो मैं कुछ करना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा कि बेटा फिर उठ बांध कमर, क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है, तो तू सिर्फ सोच क्यों रही है, तो तुम कदम बढ़ाओ आगे, तो अल्लाह ताला खुद ही रास्ते निकालेगा, तो तुम बैठी क्या रहोगी। तो ये जुमला मेरे दिमाग में और ये शेर मेरे दिमाग में इस तरीके से इसने इम्पैक्ट किया कि इस तरीके से इम्पैक्ट हुआ कि मैं इस चीज़ के बारे में आपको बयान नहीं कर सकती कि मैंने उस वक्त भी रिलीफ वर्क के साथ साथ जो है वो 255 हाउसेस KPK में बनाए, मियाँ ईसा, बांडा शेख इस्माइल, बांडा मला खान और मुगलपुरा के इलाकों में। और पाक आर्मी ने मुझे गाइड किया। उन्होंने कहा कि आप इतना रिलीफ वर्क कर रही हैं तो आप बेहतर है कि लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर इनके बारे में सोचें। तो अब वो होमवर्क लेके चलते हुए जब ये 2022 में सैलाब आया है और उस इंटेंसिटी से कई बेतहाशा, यानी कहते हैं ना ज़्यादा लेवल के ऊपर ग्रेविटी में आया और स्टार्ट बलूचिस्तान से हुआ, तो एक नीयत भी यही बांधी, हालांकि उसके बाद सिंध में भी आया, साउथ पंजाब में भी आया, जो कि मुझे बहुत पता लगा कि वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुई। मैंने साउथ पंजाब पे भी जाके सर्वे किया, बलूचिस्तान में सर्वे किया, सिंध में रिलीफ वर्क करवाया हमने बहुत ज़्यादा, सेवन शरीफ के एरिया में। तो मुझे सिर्फ ये था कि बलूचिस्तान से स्टार्ट हुआ है तो नीयत भी बलूचिस्तान की बांधी कि मुझे यहाँ रिलीफ वर्क के बाद लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर चलना है और कल को इनके घर बनाने। अब बहुत से ऐसे लोग थे जो एक्सपीरियंस्ड हैं और ज़िंदगी में जिन्होंने देखा हुआ है, तो उन्होंने मुझे ये भी कहा कि नहीं, बलूचिस्तान इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट एरिया और वहाँ पे आपके लिए मुश्किल होगा, एक तो कम्यूटिंग भी और दूसरा ये कि वहाँ पे मट्टी के घर होते हैं, तो आप किस चक्कर में, यानी कि पक्के घर किस तरह हो सकते हैं, वहाँ तो होते ही मट्टी के घर हैं। तो मैंने कहा नहीं, एक रेवोल्यूशन तो आ ही सकता है ना ज़िंदगी में, अगर ये सोच अल्लाह ताला ने डाली है तो क्यों नहीं हो सकता।
ہو سکتا ہے, اینی تھنگ از پاسبل, ہم اس کا کوئی رستہ فائنڈ آؤٹ کریں گے. تو میں نے الحمدللہ پھر یہ آرمی سے کانٹیکٹ کیا, انہوں نے مجھے فیسیلیٹیٹ کیا الحمدللہ, ٹرسٹ کرتے ہوئے میرا پاسٹ ریکارڈ کہ میں نے آلریڈی بھی 255 ہاؤسز KPK میں بنائے ہوئے تھے. تو میں نے ان کو انٹینشن ظاہر کی کہ میں ریلیف ورک تو کروں گی, لیکن لانگ ٹرم بیسس کے اوپر مجھے گھر بنانے ہیں وہاں پہ, اسٹرانگ سالڈ گھر بنانے. تو پھر DMJ جو ڈیرہ مراد جمالی جگہ ہے, وہاں پہ جو ونگ 72 ہے FC, وہاں پہ میری کرنل احمد سے بات ہوئی اور انہوں نے پھر مجھے سارا جو ہے فیسیلیٹیشن دی, دیکھتے ہوئے کہ میری انٹینشنز جو تھی وہ اتنی کلیئر اور اسٹرانگ تھی کہ اس میں اللہ کا کرم ہے کہ میرا سلوگن بھی وسیلہ راہ کا یہی ہے کہ سوچ, یقین اور عمل. کہ آپ کی سوچ جو ہے نا, اس پہ اگر یقین آپ کا ہے نا, اگر آپ کی کلیئرٹی اور یقین اللہ پہ ہے, تو آپ اس پہ عمل کریں گے تو آپ کو اس کا رزلٹ ملے گا ہی ملے گا. ایگزیکٹلی. میں اس بارے میں یہ کہتی ہوں کہ لوگ کہتے ہیں آپ نے 100 گھر بنا دیے, تو میں کہتی ہوں میں نے نہیں بنائے, میرے سے بنوائے گئے ہیں اللہ تعالیٰ نے. تو اب بھی میں نے جو تمبو تحصیل ہے ڈسٹرکٹ نصیر آباد کی, انٹیریئر بلوچستان, ویری ڈیفیکلٹ ایریا جہاں پہ بہت کم کام ہو رہا تھا, تو وہاں پہ 100 گھر ماشاءاللہ سے, وہ آپ کو 100 گھر کھڑے ہوئے وہاں پہ نظر آئیں گے. پرائمری اسکول نظر آئے گا وہاں پہ, گروسری اسٹور ایک شہید کے بیٹے کا, جس طرح آپ نے بتایا لوگوں کو, ماسک اور میٹرنٹی سینٹر, کیونکہ حاملہ عورتوں کے وہاں پہ بہت سارے مسئلے مسائل تھے. خواتین جو ہیں وہ حاملہ, وہ رستے میں ہی ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے یا بچے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, ریڑیوں پہ لاد کے لے کے جاتے ہیں جب ان کو اتنی دور ڈسٹینسز کے اوپر, کہ جو آپ سوچ نہیں سکتے کہ کتنا لمبا ڈسٹینس. ہم گاڑیوں میں جاتے ہیں تو ہمیں لمبے ڈسٹینسز لگتے ہیں, تو اگلے جو ہیں وہ ریڑیوں کے اوپر پیدل. جی کائنڈ آف ڈیفیکلٹ انوائرمنٹ وہاں پہ, ٹوٹل ڈفرینٹ سینیریو ہے. تو پھر میں نے جب 100 گھر کمپلیٹ کر لیے, تو پھر میں نے نئی جگہ کا ایک انتخاب کیا جو کہ مجھے آرمی نے فیسیلیٹیٹ کیا. میں نے کہا مجھے کوئی اور جگہ بتائیں جہاں پہ میں اور گھر بنانا چاہتی ہوں. تو انہوں نے پھر مجھے چھتر کا علاقہ بتایا جہاں پہ 2 دریا لیفٹ اور رائٹ سے آتے ہیں, اور دونوں دریا کی وجہ سے وہاں کے جتنے گھر تھے پورا ولیج تباہ ہو گیا تھا. یہ کنڈی ولیج کا نام ہے. تو اس کو میں نے اڈاپٹ کیا ہے, اور وسیلہ راہ کا نام ہم اس ولیج کو دیں گے انشاءاللہ. وہاں پہ بھی جو اسکول ڈسٹرکٹ ہو چکا ہے اس کو ریکنسٹرکٹ کریں گے, میٹرنٹی سینٹر بنائیں گے, گروسری اسٹور بنائیں گے انشاءاللہ تعالی. اور وہاں کی خواتین جو ہیں وہ دستکاری وغیرہ کرتی ہیں, تو کوشش یہ کروں گی کہ انشاءاللہ کچھ ان کو بھی فیسیلیٹیشن ملے تاکہ آگے ان کی بھی روزگار جو ہے وہ کانسٹنٹ بیسس کے اوپر چلیں. بالکل ٹھیک ہو گیا جو آپ کام کر رہی ہیں. میری دعا ہے اور ہم سب کی یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ہمت, مزید طاقت دے, اور آپ اسی طرح سے جو کام ہے وہ کرتی رہیں. میں گھروں کے حوالے سے بھی جاننا چاہوں گی, لیکن ایک سوال میں چھوٹا سا آپ سے یہ کرنا چاہوں گی کہ ہم سب, مطلب آپ یہ بہت بڑا کام کر رہی ہیں اور یہ ڈیفینیٹلی اللہ نے آپ سے کروایا, لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا اس کام کے لیے. اور نارملی ہم سب کا یہ بیہیویئر ہوتا ہے کہ ہم امپیتھی تب شو کرتے ہیں, سمپتھی کرنا تو بہت آسان ہے, امپیتھی تب کسی سے شو کرتے ہیں اور اس کی جگہ پر آ کر تب ہم اس کے مصائب کو فیل کرتے ہیں جب ہماری اپنی زندگی میں کوئی نہ کوئی, کیونکہ ہم ہیومن بینگز ہیں, کبھی کبھی مشکلات بھی آ جاتی ہیں. تو کیا آپ کے پیچھے بھی کوئی ایسی وجہ تھی جس نے مجبور کیا آپ کو کہ آپ بھی ایسے لوگوں کے بارے میں سوچیں کہ ان کی بھی تکالیف ہیں؟ روما, میں آپ کو سچ بتاؤں تو ہر انسان کی ایک اپنی ایک اوتھینٹک سیلف ہوتی ہے نا, اپنی آپ کا ایک ایکسپریشن ہوتا ہے, ایک آپ کی اپنی میک ہوتی ہے. ہر چیز کی ایک اپنی, ایک بچے کی ایک اپنی خوشبو ہوتی ہے نا, ہر انسان کی ایک اپنی میک ہے. مجھے بچپن سے نا, آپ خدا گواہ ہے کہ مجھے بچپن سے یا تو میری والدہ کو میں نے چونکہ رول ماڈل مانا تھا, وہ سوشل ورک بہت زیادہ بلیو بھی کرتی تھیں اور کرتی بھی تھیں, ایکشن یعنی کہ عمل کرتی تھیں. اور جب وہ گورنمنٹ کی ہیڈ مسٹریس تھیں تو انہوں نے 1 سال چھٹی لے کے, تو مظفر آباد میں, ہم بہت چھوٹے چھوٹے تھے, تو مظفر آباد میں انہوں نے سوشل ورک کیا تھا 1 سال مدر اینڈ چائلڈ ہوم میں, وداؤٹ والنٹیئر کیا تھا انہوں نے, کوئی پیسے نہیں لیے تھے. اور 1 سال ہم لوگوں نے وہاں گزارا مدر اینڈ چائلڈ ہوم میں, اور ہم نے دیکھا وہاں پہ تکلیفیں دیکھی, اور اماں جس طریقے سے لوگوں کی ہیلپ آؤٹ کرتی تھیں اور ریچ آؤٹ کرتی تھیں اور ایمپتھائز کرتی تھیں, وہ سیم چیز جو ہے وہ میں نے جو ہے وہ انہیریٹ کی ہے. اور اس چیز کو لے کے چلتے ہوئے میں
یہ زندگی میں سمجھ رہی ہوں کہ شاید اللہ تعالیٰ کی چوائس تو ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی چوائس بھی تب بنتی ہے جب آپ اپنی سوچ کے اندر ایک کلیئرٹی اور یقین رکھتے ہیں. جب تک آپ سوچ نہیں لے کے آئیں گے تب تک آپ کیسے آگے بھی کیسے بڑھیں گے. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ کسی میں بھی ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو چوز کر سکتا ہے، لیکن وہ چوائس سب سے پہلے انسان کو اپنی سوچ میں یہ کریشن تو کرنی ہوگی نا کہ مجھے یہ آگے یہ کام کرنا ہے ہیومینٹی کے لیے. تو انسان اپنے بارے میں تو سب سوچ لیتے ہیں نا، مطلب یہ انسانی فطرت ہے کہ ہر انسان اپنے بارے میں سب سے پہلے سوچتا ہے اور بعد میں دوسروں کے بارے میں سوچتا ہے. تو اس سوچ کو بھی تو چینج کرنا ضروری ہے کہ انسان دوسروں کے بارے میں سوچے. اس سوچ کے اوپر عمل کرنا، اس سوچ کے اوپر یقین کرنا اور اس سوچ کو دل سے اچھی نیت کے ساتھ آگے پھر بڑھانا، سب سے امپورٹنٹ چیز وہ ہے جس کو خدا ایکنالج کرتا ہے. اگر نیت میں کھوٹ ہو تو اللہ تعالیٰ بھی ایکنالج نہیں کرتا. تو نیت میں کھوٹ نہیں ہونا چاہیے نا، مطلب ہماری نیتوں کے اندر کھوٹ آ جاتے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ سیدھے رستے کے اوپر رکھے، ہر انسان کے اندر یہ عمل کرنے کا اور کار خیر کرنے کا ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے جو صرف اجاگر کرنے کی، صرف اس کو روشنی دینے والی بات ہے. آپ پودے کو پانی دیں گے تو نرچر کریں گے تو وہ آگے بڑھے گا نا. سیڈ تو مالی ڈال دیتا ہے، لیکن مالی جب تک پانی نہیں دے گا تب تک اس کا پودا کیسے بڑھے گا، درخت کیسے بنے گا. تو اس کو کانسٹنٹ بیسس کے اوپر کرنا پڑتا ہے ان چیزوں کو. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا، یہ جو چیزیں آپ نے کہیں کہ یہ تمام چیزیں آپ نے اپنی والدہ سے انہیرٹ کی، یہ تمام جذبہ جو ہے جو آپ کے اندر ہے ہیومینٹی سروسز کا، ہیومینٹی ورک کا، یہ آپ اپنے بیٹے میں بھی پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہیں کیونکہ وہ آپ کو دیکھتا ہے اور وہ آپ کے ان تمام کاموں میں کتنا پیش رہا؟ دیکھیں الحمدللہ میرے ریلیف ورک میں اور بلوچستان بھی وہ میرے ساتھ گئے تھے. بلوچستان میں وہ ساری جب ہم ریلیف ورک کرنے کے لیے گئے تھے تو میں اپنے بیٹے کو، اس کے فرینڈ کو، میں ان سب کو لے کے گئی تھی تاکہ اور وہ یہ چیزیں تو بہت شروع سے دیکھ رہا ہے. وہ اس نے 2010 میں جب وہ بالکل چھوٹا سا تھا، یعنی 10 سال کا تھا، تو ابھی وہ 17 سال کا ہے، 10 سال کا بھی نہیں تھا اور بھی چھوٹا تھا. تو آپ خود دیکھ لیں کہ وہ اس وقت بھی میرے ساتھ KPK میں جاتا رہا ہے. تو اس کی بھی براٹ اپ کے اندر الحمدللہ اور اس کی ساری گرومنگ کے اندر، گروتھ میں یہ ہیومینٹی والا ایلیمنٹ جو ہے وہ گوند کے ڈال رہی ہوں میں. وہ جو ہے نا یہ صاف پینے کا پانی بھی جب پیتا ہے تو میں اس کو کہتی ہوں کہ اللہ کا شکر ادا کر کے کھانا کھائیں، بسم اللہ کر کے، ہر چیز پہ شکر ادا کریں، شکر ادا کریں کہ آپ کے پاس وہ فیسلٹیز ہیں، وہ چیزیں ہیں جو کچھ لوگ جو ہیں وہ امیجن بھی نہیں کر سکتے. تو اس لیے ہر چیز کا شکر ادا کریں اور اپنی آنکھوں سے دیکھنا جو ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. ایسی جگہوں پہ جا کے اسی وقت آپ کو احساس ہوتا ہے. ادروائز گھر میں بیٹھے ہوئے آپ AC والے کمرے میں بیٹھ کے اگر خالی خواہشات کر لیں گے تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ وہ خواہشات پوری ہونے والی ہوتی ہیں. آپ کو بڑھنا پڑے گا، آپ کو نکلنا پڑے گا، آپ کو دیکھنا پڑے گا ان چیزوں کے اندر. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا، جب بھی آپ کام کر رہی تھی اور وسیلہ راہ کے نام سے جو آپ نے کیمپین بھی سٹارٹ کی تو اس وقت آپ سوشل میڈیا پر بہت ایکٹیو رہی، ابھی بھی ہیں، لیکن جو آپ کام کر رہی ہوتی تھیں وہ آپ دکھا بھی رہی ہوتی تھیں اور یہ ایک وہ وجہ تھی جس کی وجہ سے بہت سے اور لوگ بھی موٹیویٹ ہوئے. میں خود بھی وہ پرسنلی ویڈیوز وغیرہ دیکھتی تھی، مجھے بڑا اچھا لگتا تھا. کیا آپ کے اس کام سے یا سوشل میڈیا سے مزید لوگ موٹیویٹ ہو کے انہوں نے آپ سے رابطہ کیا کیونکہ اس میں آپ نے عوام کو انوالو کیا، انگیج کیا، مختلف اداروں کو انگیج کیا؟ کتنے لوگ آپ کے پاس سوشل میڈیا سے آئے؟ روما بالکل میرے پاس سوشل میڈیا یعنی ڈیجیٹل میڈیا سے مجھے لوگ ابھی بھی جو ہے وہ گاہے بگاہے کانٹیکٹ کر رہے ہیں فنڈس کے لیے بھی اور فیسیلیٹیشن کے لیے. کچھ لوگ وہاں کچھ فیملیز کو اور گھروں کو اڈاپٹ کرنا چاہ رہے ہیں لانگ ٹرم بیسس کے اوپر. اس کے اوپر ہم تھوڑی ورکنگ دیکھ رہے ہیں اور آرمی والوں سے بات کر رہی ہوں کہ کس طرح سے ہو سکتا ہے، بیکاز ڈسٹینسز اتنے زیادہ ہیں کہ میں اس چیز کی رسپانسبلٹی نہیں لے سکتی. میں اسی چیز کی رسپانسبلٹی لے سکتی ہوں جس کو میں خود مانیٹر کر رہی ہوں یا وہاں پہ آرمی مانیٹر کر رہی ہے، یعنی خاص طور پہ یہ گھروں والی جو چیز ہے. باقی جہاں تک صاف پینے کا پانی ہے اور جو ہمیں باقی کی فیسلٹیز پرووائڈ کرنی ہے اس میں لوگ ہمیں ڈیفینیٹلی ریچ آؤٹ کر رہے ہیں. اور ڈیجیٹل میڈیا کا چونکہ دور تھا اس لیے
کچھ لوگوں کو یہ بھی ہوتا ہے, میں آپ لوگوں کے پلیٹ فارم سے ہی بلکہ کلیئر کرتی چلوں کہ یہ دیکھیں, یہ کوئی دکھاوا نہیں ہے, یہ صرف لوگوں کو اس لیے دکھایا جا رہا ہے کہ لوگ موٹیویٹ ہوں, انسپائر ہوں, اور آگے فنڈس کے اندر ہمیں فیسیلیٹیشن دیں کہ آگے یہ 100 ہاؤسز بنا کے دکھائے ہیں, تو 200 ہاؤسز میں وعدہ کرتی ہوں آپ لوگوں کے پلیٹ فارم کے تھرو بھی کہ مارچ میں یہ کام ہمارا سٹارٹ ہوا ہے, سپٹمبر کے اینڈ تک انشاءاللہ میں 6 مہینے کے اندر یہ 200 گھر آپ لوگوں کو بنا کے دکھاؤں گی, اور پھر آپ کے پروگرام میں آ کے 200 ہاؤسز کا بتاؤں گی کہ, اور دکھاؤں گی کیونکہ وہ دکھانا ضروری ہے, اس لیے ایگزیکٹلی دوسروں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے. بالکل, آپ کو انٹینشن ہی پتہ لگ جاتی ہے کہ یہ دکھاوا نہیں ہے, یہ دوسروں کو. اب میں آپ کو خود بتا رہی ہوں کہ میں بہت موٹیویٹ ہوتی تھی کہ کس طرح سے آپ میں اتنی ہمت ہے اتنے دور دراز علاقوں میں جانا, پھر وہاں کی خواتین کے ساتھ گھل مل جانا, پھر آبویسلی آپ کو اپنی بھی فل تیاری کر کے جانی پڑتی ہے. اچھا, وی آر شارٹ آف ٹائم, میں ایک دو اور چیزیں جو میں کوئکلی آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی. ایک تو یہ جو 100 گھروں کی تعمیر تھی, اس پہ کتنا وقت لگا؟ پھر ایک اور چیز کہ ان کا سائز کیا ہے, پورشن سائز کیا ہے, پھر آپ نے ان کی ڈسٹریبیوشن کیسے کی, کیونکہ آبویسلی مستحق تو بہت لوگ ہوں گے. ہاں, اس کا سائز سب سے پہلے بتاتی ہوں 14x16 کا ہے, جس کے اندر تقریباً 7 سے 8 فیملی ممبرز آ سکتے ہیں. یہ انٹرلاکنگ برکس سے بنا ہوا ہے, یعنی کہ کلائمیٹ کمپیٹیبل اس میں ایلیمنٹس یوز ہوئے ہیں. ہم لوگوں نے انف کاؤنٹر میجرز لیے ہیں تاکہ وہاں پہ جس قسم کا فلڈ آتا ہے اس کو یہ ریزسٹ کر سکیں, کیونکہ جو پہلے بھی ہم نے برکس والے وہاں گھر اور اس طرح کی مسجد اور مختلف بلڈنگ دیکھی, اس میں جو بلڈنگز یا مسجد یا کچھ جگہیں جو ہیں سروائیو کی, وہ ان کا مٹیریل کیا تھا, وہ ہم نے پورا ہر چیز کو اس طرح سے انشور کیا ہے. اور پھر آپ کا یہ سوال کہ ہم نے الاٹمنٹ کس طرح کی ہے, الاٹمنٹ ہم نے اس طرح کی ہے کہ جس کی لینڈ ہوگی اس کو ہم گھر الاٹ کر کے دیں گے, اور موسٹ ڈیزرونگ میں ہم نے وڈوز کو اس میں پرائیورٹی دی ہے, اور زیادہ فیملی ممبرز کو پرائیورٹی دی ہے کہ جن کی اگر 7-8 بچے ہیں اور کمانے والا ایک انسان ہے تو اس کو ہم نے زیادہ پرائیورٹی دی ہے, تاکہ ہم ڈسپیوٹڈ لینڈ کے اوپر بھی نہ جائیں کہ کل کو اگر ہم سالڈ گھر بنا دیتے ہیں اور جگہ اس فیملی کی نہیں ہوتی تو وہ پھر کل کو کوئی بھی ڈسپیوٹ ہو سکتا ہے. تو ہم نے انشور کیا ہے بائی ٹیکنگ آئی ڈیز, اور آرمی والوں نے پراپر الاٹمنٹ کر کے میرے ساتھ شیئر کیا ہے, اور اس میں سے پھر میں نے سلیکشن کی ہے کہ آپ اس کو پرائیورٹائز کریں, اور خاص طور پہ وڈوز کو ہم نے پرائیورٹی دی ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اور ایک آخری بات یہ کہ اگر ہمارے اس پلیٹ فارم سے اگر آپ سے کوئی رابطہ کرنا چاہے یا آپ کی اس کیمپین کا حصہ بننا چاہے, سو کچھ آپ خود بھی لوگوں کو بتا دیں کہ کس طرح سے آپ سے کانٹیکٹ کیا جا سکتا ہے. دیکھیں, ابھی تو ایٹ دا مومنٹ ہم لوگ فنڈ ریزنگ کے پروسیس میں ہیں. سب سے موسٹ امپورٹنٹ فنڈ ریزنگ کا پروسیس ہے, جس میں لوگ 10 روپے سے 10 پیسے سے لے کے جتنا مرضی جس کی بساط ہے, پیسہ میٹر نہیں کرتا. کہتے ہیں چیریٹی کے اندر منی ڈز ناٹ میٹر. یہ اٹس ناٹ دا اماؤنٹ دیٹ میٹرز, اٹس دا انٹینشن دیٹ میٹرز. آپ کی دل کیا ہے, آپ کا ڈیزائر کیا ہے, آپ کی نیت کیا ہے, وہ میٹر کرتی ہے. تو فنڈ ریزنگ میں جتنی جلدی فنڈز آئیں گے اتنی جلدی ہم اپنا ٹارگیٹ اچیو کر سکیں گے, کیونکہ کانٹریکٹر ویٹ نہیں کرتے ہیں. کانٹریکٹر کا ایک سرٹن ٹائم ہوتا ہے. کوشش یہ کر رہی ہوں کہ 6 منتھس کے اندر یہ 200 گھروں کو کمپلیٹ کروں. پچھلے 200 گھر جو ہیں وہ 5 مہینے میں, 100 گھر 5 مہینے میں کمپلیٹ ہوئے تھے, لیکن وہ کانٹریکٹر کے ساتھ ہمارے کچھ ایشوز تھے, کچھ ڈسٹینسز کے پرابلمس تھے, تو جس کو ہم نے ریزالو کر کے 5 منتھس میں 100 ہاؤسز کمپلیٹ کیے. لیکن اس دفعہ جو ہے ہم نے کانٹریکٹر چینج کیے ہیں, تو ہم 200 ہاؤسز ایم کر رہے ہیں کہ ہمارے 5 to 6 منتھس کے اندر کمپلیٹ ہو جائیں, اور اچھے سالڈ اسٹرکچرز کے ساتھ. تو فنڈس کے لیے میں نے اپنا اکاؤنٹ نمبر شیئر کیا ہے, تو اور انٹرنیشنل ڈونرز کے لیے بھی اکاؤنٹ ہے gofundme.com/وسیلہ راہ. باقی میرے انسٹاگرام پیج کے اوپر, میرے آفیشیل پیج کے اوپر حدیقہ کیانی آفیشیل پہ, اور وسیلہ راہ آفیشیل کے اوپر آپ لوگ باقی کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ لے سکتے ہیں کہ آپ نے کہاں ڈونیشن. بالکل ٹھیک ہو گیا. انسٹاگرام اور فیس بک پیجز سے بھی آپ حدیقہ کیانی سے رابطہ کر سکتے ہیں. لیکن اس وقت اگر آپ دیکھ رہے ہوں گے تو مسلسل جو اکاؤنٹ نمبرز ہیں اور جو برانچ ہے ریلیونٹ وہ ہمارے ٹی وی اسکرینس پر چل رہی ہے. سو اگر کوئی بھی اس کیمپین کا حصہ بننا چاہتا ہے, اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتا ہے, تو آپ حدیقہ کیانی صاحبہ سے رابطہ کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ حدیقہ جی. جی 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 لاسٹ آف آل آئی جسٹ وانٹ ٹو سے کہ رمضان آ رہا ہے,
اور جی لوگوں جی نے زکوٰۃ بھی نکالنی ہے، تو اس کار خیر میں دیر نہ کریں، کیونکہ اس میں سالڈ گھر بننے جا رہے ہیں ان غریبوں کے جو اس وقت بالکل چھت کے بغیر وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور تپتی ہوئی دھوپ کے اندر. تو اس لیے بالکل میری ٹھیک. ریکویسٹ ہوگی اپنے پاکستانی بہن بھائیوں سے اور جو باہر مقیم ہیں ان پاکستانی بہن بھائیوں سے بھی کہ اس کار خیر میں دیر نہ کریں، تاکہ یہ ٹارگیٹ اور یہ مشن میں جلدی سے جلد کمپلیٹ کروں. انشاءاللہ اور اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے، اور باقی عوام بھی تھینک یو. بھرپور آپ کا ساتھ دیں گے، دے بھی رہے ہیں. تھینک یو سو مچ حدیقہ جی. حدیقہ کیانی صاحبہ ہمارے ساتھ شو میں موجود تھی اور بہت اچھے کاز کے تحت یہ کام کر رہی ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں مزید ہمت دے اور ہم سب کو بھی یہ ہمت دے کہ ہم بھی اس طرح سے جو ہے ہیومینٹی سروسز کر سکیں. بٹ اگر آپ ڈائریکٹ انوالو نہیں ہو سکتے سو یس آپ کسی کا سہارا بن سکتے ہیں. سہارا بننے کے لیے آبویسلی آپ جس طرح سے حدیقہ جی جو ہیں وہ مختلف گھروں کی تعمیر میں اپنا حصہ ڈال رہی ہیں، آپ بھی اس میں کنٹریبیوٹ کر کے اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور آج 7 مارچ ہے، کل 8 مارچ ہے، لیکن 8 مارچ کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو انٹرنیشنل ویمنس ڈے ہے. پاکستان میں عورت مارچ کے طور پر یہ سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. عورت مارچ کا آغاز ہوا تھا 2018 میں، پاکستان میں ہوا تھا. لاہور، حیدرآباد، کراچی، پاکستان کے مختلف شہروں میں ہوا تھا اور پھر آج تک یہ عورت مارچ جو ہے اس کو منایا جا رہا ہے. اگر ہم خواتین کے عالمی حقوق کی بات کریں اور اس دن کی سیلیبریشنز کی بات کریں تو 1908 میں اس کا باقاعدہ طور پر آغاز ہوا تھا. باقاعدہ طور پر تو 1975 میں ہوا تھا، لیکن آغاز 1908 میں ہوا تھا. اور تب امریکن کچھ خواتین تھیں جنہوں نے اپنے ڈیوٹی آورز کو کم کرنے، پیز میں اضافہ کرنے اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ دیگر ان کے اس وقت مطالبات تھے. آہستہ آہستہ دائرہ کار وسیع ہوتا گیا. 1975 میں یونائٹڈ نیشنز نے اس کو ایک اینول ایونٹ کے طور پر سیلیبریٹ کرنا شروع کر دیا اور پھر اس کے بعد یہ پاکستان بھی آیا اور اب پاکستان میں بھی 8 مارچ کا دن خواتین کے حقوق کو پروموٹ کرنے کے حوالے سے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. اس دفعہ جو ہے وہ عورت مارچ کا تھیم کیا ہے یہ بھی جانیں گے، لیکن ایک تھوڑی پرابلم یہ آ رہی تھی کہ لاہور میں، باقی شہروں کی نہیں میں بات کر رہی، کراچی میں تو بہرحال اجازت مل چکی ہے، لیکن عورت مارچ کے منتظمین کو عورت مارچ کنڈکٹ کرنے کے لیے ایک ایریا پرووائڈ ایز سچ نہیں کیا جا رہا، جس کی وجہ سے جو معاملہ ہے وہ لاہور ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے. سو کیا ریزنز ہے جس کی وجہ سے اجازت نہیں مل رہی؟ ایک طرف سیکیورٹی کا کہا جا رہا تھا، دوسری طرف کچھ اور باتیں بھی سامنے آ رہی تھیں، تو اسی پر ہم ذرا ڈسکشن کر لیتے ہیں. ابھی ہمیں شو میں جوائن کر رہی ہیں ممبر عورت مارچ آرگنائزنگ کمیٹی علیزہ مسعود رضا نقوی صاحبہ. علیزہ تھینک یو سو مچ اینڈ گڈ مارننگ. علیزہ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ جو معاملہ آپ کا زیر التوا تھا ابھی کہاں تک پہنچا ہے؟ کیا سماعت اس وقت جاری ہے لاہور ہائی کورٹ میں؟ جی بالکل، ایکچولی آج صبح ہی ہماری ہیئرنگ ہوئی تھی. کل ہی جو ہمارے جج صاحب ہیں انہوں نے کہہ دیا تھا کہ جو ڈی سی ہے، جو آپ کی آفس ہے، وہ اس چیز کو اجازت ضرور دیں گے کیونکہ یہ ان کی ایک آئینی رسپانسبلٹی ہے، ایک آئینی ذمہ داری ہے. اور یہ فردر انہوں نے کہا ہے کہ تقریباً لاہور ہائی کورٹ کے پاس 2 بجے تک آ جائیں کنسلٹیشن کے بعد. تو انہوں نے کہا ہے کہ عورت مارچ کی جو کمیٹی ہے وہ آپ کی ڈپٹی کمشنر کے ساتھ اور ان کے جتنے بھی کوئی سیکیورٹی آفیشلز ہیں ان کے ساتھ کنسلٹیشن کریں اور ایک سیکیورٹی پلان ڈرافٹ آؤٹ کریں جو وہ کورٹ کو پھر عدالت میں لاہور ہائی کورٹ کو 2 بجے پریزنٹ کریں گے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا علیزہ، واٹ ڈو یو تھنک از دا ریزن بیہائنڈ کہ اجازت مل کیوں نہیں رہی ڈی سی لاہور کی جانب سے، رافعہ حیدر صاحبہ کی جانب سے؟ ایک تو سیکیورٹی تھا لیکن کچھ دیگر وجوہات بھی تھیں. آئی وانٹ یو ٹو پلیز الیبوریٹ. دیکھیے، یہ ہر سال جو ہے تقریباً یہ این او سی کا تھوڑا سا ایشو کرتے ہیں. جو ڈپٹی کمشنر ہے انہوں نے تو اس بار کہا تھا کہ آپ نہ صرف ناصر باغ میں کر سکتے ہیں، نہ صرف یہ لاہور پریس کلب میں کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس سیکیورٹی دینے کی وہ ریسورسز نہیں ہیں، یا ہمارے جو سیکیورٹی کے اس پاس صورتحال ہے لاہور میں وہ ایسے نہیں ہے کہ ہم چاہیں گے کہ ہم آپ کو این او سی دیں. مگر اس کے باوجود انہوں نے، جہاں تک ہمیں پتہ چلا ہے، این او سی ایشو کیا ہوا ان دا پاسٹ ٹو ڈفرینٹ موومنٹس اینڈ ڈفرینٹ پارٹیز. تو نہ صرف یہ جو انہوں نے لیٹر ایشو کیا تھا ڈپٹی کمشنر نے، نہ صرف یہ غیر قانونی تھا، غیر آئینی تھا، یہ انکانسٹیٹیوشنل بھی تھا اور ڈسکریمنیٹری بھی تھا. تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟ ہم تو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کوئی زیادہ تر تو یہی ہوتا ہے کہ یہ تنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی موومنٹ کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر ان کو یہ جاننا ضروری ہے کہ لوگوں کی سیفٹی، لوگوں کی سیکیورٹی جو ہے وہ ڈپٹی کمشنر اور ڈپٹی جو آفس ہے، یہ ان کی جو اسٹیٹ ہے، یہ ان کی اپنی ایک ذمہ داری ہے اور ان کو یہ پوری ذمہ داری نبھانی پڑے گی. یہ کورٹ میں، عدالت میں کہہ چکے ہیں اور آج انشاءاللہ 2 بجے کے قریب ہمیں فردر ڈیٹیلز پتہ چلیں گی.
اچھا، آپ کی ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں کہ یہ معاملہ سارٹ آؤٹ ہو جائے گا جیسے ہمیشہ ہوتا رہا ہے؟ پہلے پرابلم آتی ہے لیکن پھر آپ کو این او سی مل جاتا ہے. جی ہم اگر دیکھتے ہیں لاہور ہائی کورٹ کے بارے میں اسپیشلی تو پی ایل ڈی 2020 لاہور 528 یہ تھا منیر احمد ورسز دا فیڈریشن آف پاکستان، جس کے اندر جو آپ کے محمود رشید جو تب لاہور ہائی کورٹ کے سٹنگ چیف جسٹس تھے، انہوں نے بات کی قانونی حق کی، آئینی حق کی بات کی، جن میں انہوں نے آرٹیکل 15، 16، 17 اور 19 پر زور دیا، اور انہوں نے کہا کہ کچھ آئینی حق ہوتے ہیں جو آپ لوگوں سے چھین نہیں سکتے، اور اس میں انہوں نے ایک پریسیڈنٹ سیٹ کر دیا کہ موومنٹ کو آپ روک نہیں سکتے، نہ اس پر بین لگا سکتے ہیں. اگر آپ کو یاد اگر پڑتا ہے تو 2020 میں بھی دوبارہ سے ایک پٹیشن فائل کی گئی تھی جہاں پر عورت مارچ پر باقاعدہ بین لگانے کی ایک کوشش کی گئی تھی، جہاں پر پھر بتایا گیا تھا کہ جو ہر انسان کو جو اظہار رائے کی جو آزادی ہے، جو تحریک کی آزادی ہے، اسمبلی کی آزادی ہے، یہ سارے ان کے آئینی حق ہیں جو ان سے چھینے نہیں جا سکتے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا علیزہ، ایک اور چیز میں یہاں پر یہ بھی آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ کچھ پرابلمز یہ بھی آ رہے تھے کہ کیونکہ کل جو ہے وہ جماعت اسلامی کا ایک حیا مارچ بھی ہے، جس کی وجہ سے شاید کچھ جگہوں پر اجازت نہیں دی جائے گی آپ کو مارچ کرنے کی. سو اس حوالے سے بھی بتائیے گا کہ وہ کیا ایشو ہے. اپارٹ فرام دس، آپ لوگوں کو جب این او سی مل جائے گا اور یہ معاملہ اگر سارٹ آؤٹ ہو جاتا ہے تو آپ نے لوگوں نے کون سی جگہ مختص کی ہے جہاں پر جا کر یہ جو عورت مارچ ہے اس کو کنڈکٹ کیا جائے گا؟ جی دیکھیں، جو حیا مارچ اور جتنے بھی ایسے مارچز ہیں، یہ ایک بہت امپورٹنٹ بات، یہ بہت جو اہم بات سوال آپ نے یہ پوچھا ہے کہ وہ عورت مارچ کے پیچھے ایک مارچ آرگنائز کیا جاتا ہے. وہ ایک ایسا مارچ نہیں ہے جو اپنے ہی کسی پرپز یا اپنے ہی کسی مقصد سے نکلتا ہے. آپ یہ چیز اس کو آپ اس طرح سے اگر آپ دیکھ لیں کہ ہم نے جب ناصر باغ کا کہا تھا، اور اس سال بھی انشاءاللہ ہمارا جو مارچ ہے وہ ناصر باغ میں ہی ہو رہا ہے، اسی کی جگہ کی ہی ہم این او سی لے رہے ہیں. اور پچھلے سال بھی جب بھی ہم نے این او سی لی ہے تو حیا مارچ نے یا جتنے بھی آپ کے ایسے جماعتی تبلیغ ہیں، جتنے بھی ایسے آپ کے مارچز ہیں، وہ نکلتے ہی اس جگہ پہ ہیں جہاں پر عورت مارچ نے اپنا مارچ کیا ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے بھی ہم نے جب عدالت میں جب ہم پیش ہوئے تو ہم نے اس بات پر زور دیا، ہم نے یہ کہا کہ ہر انسان جو اپنا مارچ نکالنا چاہتا ہے وہ نکالے، مگر جس جگہ پر ہم نے ایک مارچ نکالا ہے، دیکھیے سیکورٹی کنسرنس ہم بھی سمجھ سکتے ہیں، وہاں پر وہ ان کو اجازت نہیں دی جائے. اس سال اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہم نے ناصر باغ کو چوز کیا ہے اور ناصر باغ میں انشاءاللہ کل ہمارا مارچ ہوگا. اچھا علیزہ، آپ جس طرح سے کہہ رہی ہیں کہ ہمیشہ سے جس جگہ پر آپ نے مارچ کرنا ہوتا ہے وہیں پر ہی پرابلم آتی ہے اور جماعت اسلامی والے کہتے ہیں کہ ہم نے حیا مارچ ادھر کرنا ہے، سو آپ کو کیا لگتا ہے وجہ کیا ہے کہ ہمیشہ یہ ایشو آنا اور جو آپ لوگوں نے جگہ سلیکٹ کی ہوتی ہے اسی جگہ کے لیے بضد ہونا کہ ہم بھی اپنا مارچ یہاں پر ہی کریں گے؟ یا مل کر بھی تو ہو سکتا ہے نا، مل کر بھی تو ہو سکتا ہے، عورتوں کے حقوق کی بات ہے. بالکل، دیکھیں یہاں پر اختلاف جب آتا ہے، جب بھی کوئی تحریک چلتی ہے، جب بھی کوئی موومنٹ چلتی ہے جو سوسائٹل نظام کو، جو معاشری نظام کی تنقید کرتی ہے، اس کے اوپر بیک لیش تو آنا ہی آنا ہوتا ہے. یہ ہم سمجھتے ہیں، یہ ہم نے ایکسپیکٹ بھی کیا تھا. مگر جب یہ مارچز نکلتے ہیں ہمارے خلاف، جب نکلتے ہیں، ان کا اپنا مقصد نہیں ہوتا، ان کا اپنا مقصد کم ہوتا ہے، اور ریئیکشنری جو ان کی باتیں ہوتی ہیں وہ زیادہ ہوتی ہیں. وہ غلط انٹینشنز کے ساتھ آتے ہیں، ان کے صاف انٹینشنز نہیں ہوتے، وہ لوگوں کو ہارم پہنچاتے ہیں، مطلب ان کو تھریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ہم نے دیکھا ہوا ہے. دیکھیں، اگر ہم امن پسندی کا مظاہرہ کریں تو ہمیں تو آبویسلی کوئی ایشو نہیں ہے اس چیز کے ساتھ. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا، یہ تو مارچ کے حوالے سے آپ نے بتا دیا، 2 بجے تک جو معاملہ ہے امید ہے کہ وہ سارٹ آؤٹ ہو جائے گا، عدالتی حکم بھی آ جائے گا. ایک اور چیز یہ بتائیے گا کہ اس دفعہ عورت مارچ کا تھیم کیا ہے اور کن کن رائٹس کو آپ پروموٹ کرنے والے ہیں تھرو دس مارچ؟ جی تو ہم نے بات کی تھی، دیکھیں اس سال تو ایز سچ ہم نے تھیم جو رکھا ہے وہ ہے فیمنزم اینڈ امپاورمنٹ ان ٹائمز آف کرائسس. کہ کرائسس کے معاملے میں جب کرائسس کی بھی کبھی بھی ہوتی ہے تو ادھر کتنا ضروری ہے ویمن کو امپاور ہونا. اب دیکھیں جتنے بھی ہم نے تھیمز رکھی ہیں، جتنے بھی ہم باتیں کرتے ہیں، آپ کو بھی پتا ہوگا کہ وہ صرف ایک اسپیسیفک موضوع پر نہیں ہوتی، وہ بہت ایک براڈ اسپیکٹرم سے ہم اسے لے کر چلتے ہیں. تو اس سال ہم زیادہ فوکس کرنا چاہتے ہیں اس کی ضرورت پر، عورتوں کی جو ایک اکنامک امپاورمنٹ کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں، ان کی خود مختاری کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں، ان کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں کہ اگر گاڈ فار انسٹنس آپ کے جتنے بھی کرائسس والے معاملات ہوتے ہیں وہاں پر ہم کس طرح ان کو امپاور کر سکتے ہیں. وہاں پر ہمارا جو ایک مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہم لوگوں کو اس چیز پر آگاہی دیں
اور اس کے اوپر بات چیت کو obviously facilitate کریں. اچھا علیزہ، ایک اور چیز میں یہاں پر آپ کے ساتھ منشن کرنا چاہوں گی، اور وہ یہ ہے کہ اس دفعہ جو یونائٹڈ نیشنز کا تھیم ہے انٹرنیشنل ویمنس ڈے کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ خواتین کو ٹیکنالوجی سے اور ان چیزوں سے جو ہے انفارمیشن سے وہ روشناس کروانا. آپ لوگ اپنا تھیم بناتے ہیں یا کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ آپ یونائٹڈ نیشنز والے تھیم کو جو پوری دنیا میں لے کر چلا جا رہا ہوتا ہے اس کو آگے بڑھائیں، اور اگر اس کو نہیں بڑھایا جاتا تو اس کی کیا ریزن ہے کہ اس کو بھی ساتھ لے کر چلا جائے؟ دیکھیں، میں جیسے بات کر رہی تھی پہلے بھی کہ ہر جو ایک موضوع ہوتا ہے اس کے اندر سے بھی ایک اور فردر موضوع نکل آتا ہے. تو ہم ضروری نہیں ہے کہ اگر ہم نے ایک تھیم چوز کی ہے تو لوگ اپنی اور جو جتنے بھی ہمارے جو خواتین آتی ہیں وہ اپنے رائے کا اظہار نہیں کر سکتی یا ان ایشوز پر نہیں بات کر سکتی جو کرائسس میں نہیں ہوتے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہر جو انسان ہے، جیسے آپ نے بولا یونائٹڈ نیشنز نے ایک تھیم سیٹ کر دی ہے، کافی لوگ اس چیز کو فالو کرتے، کافی لوگ نہیں فالو کرتے. ٹیکنالوجی کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ہم اتنے ٹیکنالوجیکلی ایڈوانس نہیں ہیں ایز اے کنٹری. ہمیں لگتا ہے کہ جو ہماری جو بیسک پرابلمز ہیں، ہماری جو ابھی گراؤنڈ ریالٹیز ہیں، وہ بہت ڈفرینٹ ہیں ایز کمپیئر ٹو ادر کنٹریز. جہاں تک بات آتی ہے یونائٹڈ نیشنز کی اور انہوں نے جس طرح اس تھیم کو وہ لے کر چلتے ہیں، تو آخرکار ہم یہی چاہتے ہیں کہ عورتیں جو ہیں وہ اپنے حقوق جانیں ان دا گریٹر سینس آف دا ورڈ. اگر دیکھا جائے بگر پکچر میں، اور وہ اس کے اندر بہت زیادہ چیزیں شامل ہو جاتی ہیں. تو اس کا یہ اسٹرکٹو سینسو یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر ہم نے یہ چلے تھیم رکھ دی ہے تو آپ کسی اور چیز کے بارے میں نہیں بات کر سکتے. بالکل ٹھیک ہو گیا. یعنی آپ کے مائنڈ میں یہ ہے کہ ہم نے پاکستانی خواتین کے جو پرابلمس ہیں ان کو اس مارچ کے تھرو جو ہے وہ ہائی لائٹ کرنا ہے. علیزہ، ایک اور چیز 2018 سے جب عورت مارچ کا جب سے آغاز ہوا ہے، تھوڑی سی ہم نے دیکھا کہ کنٹروورسی ہے. گو کہ ہر خاتون اس پیٹرن پر نہیں چل رہی ہوتی، لیکن کچھ خواتین آ جاتی ہیں، ان کے پہ پوسٹرز پر اعتراض کیا جاتا ہے. ورنہ تو خواتین کے حقوق کی بات آبویسلی آپ کر رہے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں اور بھی خواتین کرتی ہیں. سو اس دفعہ ان چیزوں کو تھوڑا سا مانیٹر کرنے کے لیے، چیک اینڈ بیلنس رکھنے کے لیے، تھوڑا سا کنٹرول کرنے کے لیے کہ کنٹروورسی وہاں پر نہ آئے، جس کی وجہ سے وہ جس طرح سے آپ نے کہا کہ ریاکشن بھی آتا ہے باقی جو مارچ والی خواتین ہیں ان کی طرف سے، اس کو تھوڑا سا بیلنس آؤٹ کرنے کے لیے کچھ کیا گیا ہے یا اس پہ چیک اینڈ بیلنس رکھنے کے لیے؟ جی دیکھیں، ہم نے جب بھی یہ مارچ نکالا ہے ہمیں اس بات کا آئیڈیا تھا کہ تنقید جو ہے وہ مطلب کی جائے گی. کافی زیادہ جو بیک لیش ہمیں آیا بھی تھا. ایک تو ہم اس چیز کو کافی ہم دیکھتے ہیں، مگر ہم نے اس طریقے سے اس چیز کو مانیٹر کیا کہ جب بھی ہمارے پاس کوئی ایسی کوئی سچویشن آ جاتی ہے ہمارے سامنے جہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ میڈیا جو ہے، خاص طور پر میں یہاں پر ایک بہت اہم بات کرنا یہ چاہتی ہوں کہ جو آپ کی جو ہم میڈیا یا پریس کو بلاتے ہیں مارچ پر، وہ انتہائی نہ صرف بدتمیزی کرتے ہیں، ہراسکی کرتے ہیں، مارچ کے اندر گھس کر لوگوں کو انکمفرٹیبل فیل کراتے ہیں. ان کے ساتھ ڈیل کرنا میرے رائے میں اور ہماری جتنی بھی ٹیم ہے ان کے رائے میں سب سے مشکل کام ہے. کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ وہ جب آتے ہیں ان کے وہی بات ہے کسی اچھی انٹینشن کے ساتھ نہیں آتے. ان کے جو مقصد ہے، برائے جو ان کی نیت ہے، وہ ہوتی ہی خراب ہے، اور وہ اس چیز کو باقاعدہ ڈسٹرپٹ اور سیبوٹیج کرنے آتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا اتنے زیادہ یوٹیوبرز، اتنے زیادہ لوگ جو نہ صرف کبھی کسی مارچ پر گئے بھی نہیں ہے، جن کو مارچ کا آئیڈیا ہی نہیں ہے، مگر کیونکہ کنٹروورشل ٹاپک ہے ان کو ضرور اس کے اوپر بات کرنا ہے اور اس کو اٹیک کرنا وہی بات ہے بہت زیادہ ایزی لگتا ہے. ایکچولی علیزہ ان کو بھی تو اپنی ریٹنگ چاہیے نا. یہ تو آپ لوگ جس طرح سے آرگنائزرز ہیں، آپ خود آرگنائزر کمیٹی کے ایک ممبر ہیں، یہ چاہیے کہ ہر یوٹیوبر کو تو آنے کی اجازت نہ دی جائے. دوسرا یہ کہ جہاں تک پریس اور میڈیا کی بات ہے، جو مین سٹریم میڈیا چینلز ہیں، میرا نہیں خیال کہ ان پر ایسی کوئی نازیبا چیز چلائی جا سکتی ہے، نہ ہی ان کے اینکرز ایسی بات. جو زیادہ معاملات خراب ہوئے ہیں وہ یوٹیوبرز کی وجہ سے ہوئی ہیں. سو یس، ان کو یہاں پر یہی بات کرنا چاہوں گی کہ ہم نے ادھر ہی یہ جو آپ مانیٹر کی بات کریے ادھر ہی ہم نے ریسٹرکٹ اس طرح کیا ہے کہ ہم نے باقاعدہ ایک تو ہمارا ایک پریس ریلیز ہوا تھا کل، اگر آپ نے ضرور کہیں دیکھا ہوگا کہ ہم نے لاہور پریس کلب میں ایک پریس ریلیز کیا تھا جہاں پر ہم نے باقاعدہ میڈیا کو انوائٹ کیا تھا، ان کے سوالات لیے تھے اور پھر ان کو کہا تھا کہ آپ ہمارے پرمیشن کے بغیر، ہمارے پرمیشن ٹیگز ہوتے ہیں جو پہنتے ہیں وہ صرف میڈیا جن کو اجازت ہے مارچ کو کور کرنے کی. تو یہ ہم نے ان دا ریسنٹ ایئرز اس چیز کو مانیٹر کرنے کی ضرور یہ کوشش کی ہے، اور ہمیں لگتا ہے کہ اس سال بھی یہ جو ہمارے پاس پچھلے سالوں میں جو مسئلے مسائل آئے ہیں وہ کم ہوں گے.
بالکل ٹھیک ہو گیا. تھینک یو سو مچ. علیزہ ہمارے ساتھ شو میں موجود تھی اور خواتین کے حقوق کی بات سب خواتین کریں گی, میں بھی کرتی ہوں, جس طرح علیزہ عورت مارچ والی خواتین ہیں وہ بھی کرتی ہیں, لیکن پرابلم صرف وہاں پر آتا ہے جہاں پر ایسے پوسٹرز جن پر کچھ نہ کچھ ایسی بات لکھی ہوتی ہے جو بلو دا بیلٹ ہوتی ہے اور ہم ان کو ایز سچ ہمیں ان چیزوں کو پروموٹ نہیں کرنا چاہیے, ڈسکس نہیں کرنا چاہیے. ایشوز تب وہاں پر آتا ہے, کانٹروورسی بھی وہاں سے ہی بڑھتی ہے. اگر ان چیزوں کو کنٹرول کر لیا جائے تو اس طرح سے عورت مارچ کو سیلیبریٹ کرنا بہت اچھی بات ہے. اور خواتین کے حوالے سے اگر یہ دن منایا جا رہا ہے انٹرنیشنل لیول پر اور ان کے حقوق کو پروموٹ کرنے کے لیے بنایا جا رہا ہے, سو وی آر آل ود دا عورت مارچ اور ان کے جتنے بھی آرگنائزرز ہیں ان کے ساتھ ہیں. بس جہاں پہ پرابلم آتا ہے اس چیزوں کو تھوڑا سا مائنس کر لیں, ان چیزوں کو دیکھ لیا جائے, باقی ایوری تھنگ از فائن. بس اسی کے ساتھ ہی ہمارا آج کا شو اپنے اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل کچھ نئے موضوعات کے ساتھ. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.